बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये हमारा जो है वो दर्स नंबर 11 बनेगा और गुफ्तगू तकरीबन इख्तिताम को पहुंच चुकी है। तो आज के दर्स के बाद एक और दर्स होगा कि जिसमें कफ़ारा और फिदिया के अहकाम होंगे। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि उसको हम कल ही के इस दर्स को हम कर लें। सबसे जो पहली चीज़ है कि मुफ्तरात रोज़ा, मुफ्तरात लफ्ज़ बोला जाता है और जब हम नजफ़ में आए तो यहाँ पे हमने साथ साथ से मुफत्तिर का क्या लफ्ज़ सुना, मुफत्तरात रोज़ा क्या है इस्तेमाल करते थे। अरबी ज़बान में जो है ये बाब तफ़ईल से भी इसको क्या इस्तेमाल किया जाता है, मुफत्तरात रोज़ा। तो मुफत्तरात रोज़ा यानी वो चीज़ें कि जो रोज़े को क्या बातिल कर देती हैं, उनसे बचना क्या है ज़रूरी होता है। वो कौन सारी चीज़ें हैं और कौन सी हैं? वो 8 चीज़ें जो हैं वो हम उसको शुमार करते हैं, फिर इंशाल्लाह उनकी तफ़सीलात भी क्या है डिस्कस करते रहेंगे। पहली 2 चीज़ें कि जिसे वाज़ेह तौर पे रवायात में डिस्कस किया गया और बयान फरमाया गया कि अल अक्ल व शुर्ब, खाना और पीना। कि खाना और पीना एक ऐसी चीज़ है कि जिसे रोज़े में जो है वो मना करार दिया गया है कि इंसान जो है वो रोज़े में खा पी नहीं सकता। अब इसमें कोई तफ़सील नहीं है कि खाना पीना ज़्यादा हो, थोड़ा हो, चाहे वो ऐसी चीज़ को खाए कि जो आम तौर पे खाई नहीं जाती, ठीक है? कागज़ का एक टुकड़ा है या कोई प्लास्टिक का टुकड़ा है या अपने जो नाखन है उसको खा ले, तो कोई भी चीज़ इंसान अगर खा ले तो उससे रोज़ा क्या हो जाता है, बातिल हो जाता है। अब यहाँ पे एक बहस जो फुक़हा के दरमियान ये आती है कि अगर एक ऐसा काम है कि जिसमें इंसान के पेट में और मैदे में या इंसान की जो है वो जिससे ताकत में इज़ाफ़ा हो रहा है, लेकिन उसे खाना-पीना नहीं कहा जा रहा, तो क्या उससे रोज़ा बातिल होगा या रोज़ा बातिल नहीं होगा? जिसकी एक मिसाल जो है वो इंजेक्शन और ड्रिप से कह दी जाती है। तो उसमें सैयद सिस्तानी दामतुल्लाह अलैह का ये मौक़िफ़ है कि क्योंकि इसको हम खाना-पीना नहीं कह सकते, इंजेक्शन और ड्रिप्स जो इंसान लगाता है, चूँकि इसको हम खाना-पीना नहीं कह सकते और खाने-पीने का ताल्लुक ये है कि इंसान जो मुँह के ज़रिए से या नाक के ज़रिए से कोई चीज़ नीचे ले जाए, हलक से उतारे, तो उसे क्या है खाना-पीना कहा जाता है। और ये इंसान के जो गोश्त में या जो है वो अरक के अंदर जो दवाई डाली जा रही है, अगरचे इसका मकसद क्या हो, इंसान को ताकत देना हो और इंसान को इस काबिल बनाना हो कि वो उसकी जो खाने की कमी है, जो ग़िज़ा की कमी है, वो इसी चीज़ से क्या पूरी हो जाए। फिर भी चूँकि इसको खाना-पीना नहीं कहा जा सकता, तो लिहाज़ा से ये सिस्तानी दामतुल्लाह अलैह ने इसके बातिल होने का फ़तवा नहीं दिया। तो यहाँ तक यानी हम क्या नतीजा निकाल सकते हैं कि हर वो चीज़ जिसको खाना-पीना नहीं कहा जा सकता, सैयद सिस्तानी दामतुल्लाह अलैह के मुताबिक उससे रोज़ा क्या इंसान का बातिल नहीं होता। अब इसमें सवाल उठेगा कि ड्रिप्स लगाने का क्या हुक्म है, इंजेक्शन का क्या हुक्म है? इंजेक्शन जो ताकत वाला है उसका क्या हुक्म है, जो ताकत वाला नहीं है उसका क्या हुक्म है? तो सब चीज़ें, चाहे ड्रिप्स ताकत वाली हों, इंसान को जो है वो क़ुव्वत और ताकत देने वाली हों या बीमारी के इलाज के लिए हों या किसी भी क मकसद की खातिर हों, वो लगाना जायज़ होगा और उससे रोज़ा इंसान का बातिल नहीं होगा, क्योंकि उसे खाना-पीना जो है वो नहीं कहा जाता। अगरचे मकसद एक ही है, यानी वही कमी इंसान की पूरी करेगा जो खाने-पीने से पूरी होती है। चूँकि उसको खाना-पीना नहीं कहा जा सकता, तो फ़क़ीह जो है वो यहाँ पे जब ये समझ रहा है कि इसे खाना-पीना नहीं कहा जा सकता, तो वो फ़तवा नहीं देगा कि इससे क्या है रोज़ा बातिल होता है। अच्छा, ये एक चीज़ हो गई। इसी तरीके से एक और चीज़ यहाँ पे ज़ेर बहस आती है कि इंसान जो है वो आँख के अंदर और कानों के अंदर क्या है ड्रॉप डालता है, कतरे डालता है। तो कतरे या ड्रॉप डालने की वजह से उसका जो ज़ायक़ा है या वो जो खुद दवाई है वो इंसान के क्या है पेट तक क्या पहुँच जाती है। तो उसको भी फ़रमाया कि अगर वो इंसान के पेट तक पहुँच रही है तो चूँकि इसको खाना-पीना नहीं कहते तो इससे भी क्या रोज़ा बातिल नहीं होगा। लिहाज़ा अगर इंसान जो है वो आँख में या कान में कोई कतरा डालता है दवाई का और उसका ज़ायक़ा जो है वो इंसान के हलक में, गले में क्या महसूस होता है, तो इससे क्या है उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा। ये इसी की मिसाल होगी क्योंकि क्या है इसको खाना-पीना नहीं कहा जा सकता। ये एक चीज़ हो जाएगी। इसी तरीके से एक और चीज़ डिस्कस होती है कि इन्हेलर जो इस्तेमाल करते हैं साँस के लिए, जिनको साँस की प्रॉब्लम होती है वो इन्हेलर यूज़ करते हैं। तो इन्हेलर के अंदर से जो एक दवाई निकलती है,
اور وہ عام طور پہ جو ہے وہ اسے عربی میں بخاخ کہتے ہیں، یعنی اردو میں ہم کیا استعمال کریں گے، یعنی ایک ہوا ٹائپ چیز ہوتی ہے، ہوا ٹائپ بخارات جیسے ہم کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں سید سیستانی نے یہ موقف دیا کہ اگر تو وہ جو بخارات ہیں اور وہ جو گیس اس سے خارج ہو رہی ہے اس انہیلر سے، وہ انسان کی خوراک کی نالی میں نہیں جا رہی، وہ سانس کی نالی میں پھیپھڑوں تک جا رہی ہے اور اس سے کیا فریش کر رہی ہے، تو پھر اس سے روزہ کیا باطل نہیں ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کھانا پینا تب کہلاتا ہے کہ جب خوراک کی نالی میں کیا کوئی چیز جائے، اگر خوراک کی نالی میں کوئی چیز نہیں جا رہی اور وہاں سے ہو کے اندر نہیں جا رہی تو اسے کھانا پینا کیا نہیں کہا جائے گا۔ تو لہٰذا انہیلر جو لوگ یوز کرتے ہیں وہ پھر ڈاکٹر سے پوچھیں گے، ماہرین سے، کہ کیا اس کے اندر سے جو گیس نکلتی ہے کیا اس کا معدے کے ساتھ اور کھانے کی نالی کے ساتھ کوئی تعلق بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ تو اگر ڈاکٹر اسے بتا دیں یا اسے خود اس بات کا پتہ چل جائے کہ اس کا کھانے پینے کی نالی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بس یہ ایک گیس ہے جو کہ سانس کے لیے پھیپھڑوں میں جاتی ہے اور سانس کی نالی کو کیا اوکے کر دیتی ہے، تو پھر اس سے بھی کیا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ گیس اور جو بخارات ہوں کہ جو انسان کے معدے میں جاتے ہیں، اگرچہ ایسا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ سانس کی پرابلم کی دوائی ہے، فرض کریں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ چیز معدے میں جا رہی ہے تو پھر اس سے کیا ہوگا، روزہ انسان کا کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ چیزیں آ گئی ہیں ہمارے سامنے۔ اس کے علاوہ اور اس میں کیا چیز ڈسکس کی جاتی ہے؟ ہاں، ایک اور اس میں چیز ڈسکس ہوتی ہے کہ بعض کا جو ہے وہ انسان کے کھانے پینے کے لیے انسان کا جو حلق کا رستہ ہے، یہ جو گلا ہے، زبان گلا، اس کو عارضی طور پہ ختم کر دیا جاتا ہے، کوئی اس کا آپریشن وغیرہ چل رہا ہے یا کوئی سسٹم چل رہا ہے، تو اس کے پیٹ تک غذا پہنچانے کے لیے ایک دوسرا رستہ کیا بنا دیا جاتا ہے، چاہے وہ ناک کے ذریعے سے رستہ بنا دیا جائے یا جو ہے وہ فرض کریں کسی اور جگہ پہ سوراخ وغیرہ بنا کے وہاں سے کیا خوراک اس کو پہنچائی جا رہی ہے، ناک کے ذریعے سے پہنچائی جا رہی ہے، کسی اور ذریعے سے خوراک اس کو پہنچائی جا رہی ہے۔ تو اس صورت میں اگر اسے کہا جائے کہ اس کا کھانا پینا یہی ہے کہ اب یہ جو بندہ ہے وہ کھانا پینے کا جو اس کا نظام اور سیٹ اپ ہے وہ اس طریقے سے کیا ڈیزائن ہو چکا ہے کچھ عرصے کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، تو پھر اس سے بھی کیا ہے اس کا روزہ کیا ہوگا، باطل ہوگا۔ کہ اگر وہ اس کے ذریعے سے کھا پی رہا ہے یعنی فرض کریں کہ وہ ڈرپ اس کو دے دی جاتی ہے، کوئی ایسی خوراک دیتی جاتی ہے کہ جو باقاعدہ اسی جگہ سے کیا اس کے اندر جاتی ہے اور اس کو کیا ہے اسی سے کیا طاقت ملتی ہے اور اسی کا کھانا پینا اس کو یہی چیز اس کی کھانا پینا بنا دی گئی ہے، تو اس صورت میں بھی کیا ہے اس کا روزہ کیا ہوگا، باطل ہوگا۔ تو اس کا قانون کیا ہے کہ معدے تک پہنچانے کے لیے، انسان کے معدے تک، یہ نہیں ہے کہ وہ خون میں یا انسان کے گوشت میں کوئی چیز پہنچائیں جس سے اسے طاقت ملے، نہیں، اس کی بات نہیں ہے، ڈرپ کی بات نہیں ہو رہی، انجیکشن کی بات نہیں ہو رہی کہ جس کا تعلق انسان کے خون سے اور انسان کے جو گوشت اور پٹھے وغیرہ ہیں ان کے اندر چیزیں بیچ کے انسان کو ایکٹیو کیا جاتا ہے، اس کا تعلق اس سے معدے سے ہے کہ انسان کے معدے میں کیا کوئی چیز داخل کر دی جائے گی اور معدے کے اندر وہ چیز سرکولیٹ کرے گی اور جس طریقے سے کھانا ہوتا ہے پھر وہاں سے وہ خون بنے گا اور باقی چیزیں بنے گی اور آگے وہ چلیں گی۔ لیکن جو معدے تک پہنچانے کا اس چیز کا پروسیس ہے وہ ایک ایسا پروسیس ہے کہ جسے عام انسان کے لیے کھانا پینا نہیں کہا جاتا، یعنی جس کی فقہ میں یہ مثال دی جاتی ہے کہ اگر کسی کے معدے کے اندر پیٹ میں کوئی چیز نالی بنا کے اس کے اندر چیز داخل کر دی جائے، یا کوئی چھری یا تلوار وغیرہ لگے معدے کے اندر وہ چیز چلی جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ لیکن ایک انسان کا باقاعدہ کھانے پینے کا نظام اور جو ابھی اس کا سیٹ اپ ہے وہ یہی بنا دیا گیا ہے کہ ابھی جو ہے وہ کچھ دنوں کے لیے اس کا کھانا پینا جو ہے وہ اسی طریقے سے ہوگا۔ تو جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کھانا پینا اس طریقے سے ہوگا تو اس کا مطلب ہے یہ کھانا پینا ہے، جب کھانا پینا ہے تو روایت میں بات کھانے پینے کی ہوئی ہے تو اب اس کو چونکہ کھانا پینا کہا جا رہا ہے تو اس سے روزہ اس کا کیا ہوگا، باطل ہوگا۔ تو لہٰذا وہ کہے کہ بھی میں کھا پی تو نہیں رہا تو لہٰذا میں روزہ رکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، ہفتہ 10 دن تو میری خوراک یہاں سے چلے گی، پیٹ کے ذریعے سے چلے گی یا ناک کے ذریعے سے داخل ہوگی کسی طریقے سے، تو ہم کہیں گے نہیں تم روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہی تمہارا اب کیا ہے، کھانا پینا ہے، کھانا پینے کا تمہارا طریقہ یہ ہے اور یہ غذا تمہاری چونکہ تمہارے معدے تک جا رہی ہے تو لہٰذا تم روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ اس سے کیا ہو جائے گا، تمہارا باطل ہو جائے گا۔ تو یہ چیز کیا ہے ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ جو ہر وہ چیز جس کو کھانا پینا کہا جائے تو اس سے انسان کو کیا ہو جاتا ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ چیزیں ہو گئیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ڈسکس ہوتی ہے کہ چونکہ کھانے پینے میں یہ بات بیان ہو گئی کہ اگر وہ تھوڑا سا بھی کھانا پینا ہو، چاہے تھوڑا سا انسان ناخن توڑ کے کیا کھائے اپنا، چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو، تو اس سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ بحث ہوتی ہے کہ انسان جب سحری کرتا ہے
تو اس کے دانتوں میں کیا ہے کچھ غذا کے ذرات کیا ہے باقی رہ جاتے ہیں. تو اگر وہ ذرات کیا ہے انسان اپنے حلق سے نیچے اتارے گا تو وہ بھی کھانا پینا ضد کرے گا. تو اب ایک انسان اگر جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے کہ جو اس کے دانتوں میں ذرات بچ چکے ہیں وہ اپنے اندر لے کر چلا جائے تو اس کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. لیکن اگر جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتا، وہ یعنی بھول جاتا ہے یا اس کے بغیر اختیار کے وہ اندر چلے جاتے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں چلتا، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا. اور یہاں پہ سید سیستانی دامت ظل العالی فرماتے ہیں کہ اگر اسے اس بات کا یقین ہے یا جو ہے وہ اطمینان ہے کہ اگر میں ابھی دانتوں کو صاف نہیں کروں گا تو جو غذا کے ذرات بچ چکے ہیں وہ دن کو کسی ٹائم پہ میرے معدے کے اندر چلے جائیں گے، تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ اپنی جو منہ ہے اور دانت ہے اس کو صاف کر کے سوئے، کیونکہ اگر وہ صاف نہیں کرے گا تو اسے اطمینان ہے کہ وہ اندر کیا چلے جائیں گے. یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے انسان جو ہے وہ کوئی کھانے والی چیز اپنے منہ کے اندر رکھ لے اور منہ کے اندر رکھ کے کیا انسان سو جائے. تو اب آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی آپ نے یہ چیز منہ کے اندر کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کے معدے کے اندر چلی جائے گی یا مکس اپ ہو کے اندر چلی جائے گی معدے کے اندر؟ وہ کہے کہ ہاں مجھے پتہ ہے. تو ہم کہیں جب تمہیں پتہ ہے تو یہ کھانا پینا ہو گیا. وہ کہہ رہے نہیں میں ابھی تو نہیں کھا پی رہا نا. آپ کہیں گے بھی ابھی نہیں کھا پی رہے کیونکہ آپ کو بعد میں پتہ ہے کہ ایسا ہو جائے گا. ابھی آپ نے یہ چیز سیٹ اپ کر کے رکھ دی منہ کے اندر اور دن کو یہ کسی بھی ٹائم پہ جو ہے وہ خود ہی اندر چلی جائے گی، آپ چاہیں یا نہ چاہیں. تو لہٰذا یہ کھانا پینا ہوگا اور اس سے روزہ آپ کا کیا ہوگا؟ باطل ہوگا. بالکل یہی سیم کیس کس کے ہے؟ وہ دانتوں میں جو غذا بچ چکی ہوتی ہے، وہاں اگر انسان کو اس بات کا اطمینان ہے کہ اگر ابھی میں نے ان کو صاف نہ کیا، باہر نہ نکالا، تو دن کو کسی ٹائم پہ بھی یہ کیا ہے دانتوں سے نکل کے یہ چیز کیا ہے اندر چلی جائے گی، اور اسے اس بات کا اطمینان ہے، یقین ہے کہ ایسا ہوگا. کیونکہ بھی ایسا اگر ہوگا تو آپ کھانے پینے سے بچائیں خود کو. کھانے پینے سے روزہ باطل ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ کھانے پینے سے بچائیں یا نہیں. ایسی چیز اپنے منہ کے اندر نہ رکھیں، اس کو آپ نکالیں، چاہے وہ آپ سٹک کے ذریعے سے اور کسی وہ چھوٹی جو تیلیاں بنی ہوتی ہیں عود الاسنان عربی میں کہتے ہیں، اس سے دانت صاف کریں یا برش کے ذریعے سے صاف کریں، تو اس کو آپ نکالیں باہر، تب جا کے کیا ہے اس میں آپ کو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے کھایا پیا نہیں ہے. وگرنہ یہ کہا جائے گا کہ آپ نے کھایا پیا اور اپنی مرضی سے کیا کھایا پیا ہے، اگرچہ وہ کھانا نہیں ہے، دانتوں کے اندر پھنسی ہوئی مختصر غذا ہے، تو اس سے بھی کیا ہو جائے گا؟ روزہ باطل ہو جائے گا. اچھا، یہ ایک اور مسئلہ یہاں پہ ڈسکس ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ روزے میں بعض کا ایک تصور کرتا ہے، کھٹی کھٹی چیز کا تصور کرتا ہے، اور اس کے منہ کے اندر جو ہے وہ لعاب دہن کیا جمع ہو جاتا ہے، جیسے بساق ہم کہتے ہیں، یعنی تھوک جو ہے وہ لعاب دہن وہ جمع ہو جاتا ہے. تو کیا لعاب دہن اور انسان کے منہ کے اندر جو تھوک ہے اس سے نگلنے سے روزہ باطل ہوتا ہے؟ تو اس کے نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا. چاہے انسان جو ہے وہ بہت زیادہ بنا لے، ٹھیک ہے، اپنے منہ کے اندر ہی چیز کو کریٹ کرے، کھٹی چیز کا سوچ کے، لیمون کا سوچ کے، اور اس کے منہ میں کیا ایسی چیز تصور کرنے سے پانی بنتا رہے اور وہ پانی بنتا رہے، اس کو نگل لے، تو اس سے کیا ہے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. ایک اور چیز روایات میں ڈسکس ہوئی ہے کہ انسان کا جو بلغم ہوتا ہے جو سینے میں ہوتا ہے، اور وہ اگر انسان کے منہ کے اندر آ جاتا ہے اور انسان اس سے کیا نگل لیتا ہے، تو کیا اس سے روزہ باطل ہوگا یا روزہ باطل نہیں ہوگا؟ تو یہاں پہ فقہاء کا اختلاف ہے، اور سید سیستانی دامت ظل العالی کے مطابق اس سے روزہ کیا باطل نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ ایک روایت موجود ہے کہ جس میں امام صادق علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ اگر یہ جو بلغم ہے اس کو انسان نگل لیتا ہے، جو اپنا بلغم ہے منہ کے اندر آ جاتا ہے، تو اس سے کیا روزہ باطل نہیں ہوتا. تو یہ کیا اضافی چیز ہو جائے گی کہ اس کو کھانا پینا کہہ رہے ہیں واضح طور پہ کہ بلغم وہ باہر آیا اور اس کو کیا دوبارہ نکلا تو اس سے روزہ باطل ہوگا. لیکن جب مسئلہ ڈکار کا آتا ہے، جو قے کے مسئلے میں آتا ہے کہ ڈکار کی وجہ سے جو انسان کی غذا ہے یا جو مرچیں ہیں وہ اگر منہ کے اندر آ جاتی ہیں تو انہیں اگر نکلیں گے تو اس سے روزہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. یعنی جو نگلنے والا آپشن ہے وہ فقط بلغم کے ساتھ ہے کہ بلغم کو اگر انسان نگلے گا، یا بلغم کی طرح کا کوئی ایک مادہ جو سینے کے اندر جمع ہوا ہوتا ہے وہ اگر انسان نگلے گا، منہ کے اندر وہ آ گیا، تو اس سے کیا ہے روزہ اس کا باطل نہیں ہوگا. وگرنہ جو اگر خوراک انسان کی منہ میں آ گئی ہے ڈکار کی وجہ سے اس کو نگلے گا تو اس سے روزہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تقریباً کیا ہے جو اہم موٹی موٹی چیزیں تھیں وہ آپ کو کیا ہے سامنے ہم نے رکھ دی ہیں.
تو اس کا یعنی خلاصے میں بھی یہ بیان کر دوں کہ کھانے پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، وہ ایسی چیزوں کی جو عام طور پہ کھائی جاتی ہو یا ایسی چیز ہے کہ جو عام طور پہ کھائی نہیں جاتی، چاہے وہ چھوٹے سے ذرات ہوں، چاہے وہ مٹی ہو، چاہے وہ پلاسٹک کا ٹکڑا ہو، چاہے وہ ناخن کا ٹکڑا ہو، اگر اس کو کھایا پیا جا رہا ہے یعنی کھا رہے ہیں نکل رہے ہیں تو اس سے روزہ کیا ہوگا؟ باطل ہوگا۔ منہ کے اندر جو جمع شدہ لعاب دہن ہوتا ہے اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ بلغم کا کیس الگ ہے، اگر بلغم منہ کے اندر آ جاتا ہے تو اس سے کیا روزہ باطل نہیں ہوتا یا ہوتا ہے، اس میں اختلاف ہے، اور صحیح ثانی کے مطابق اس سے روزہ کیا باطل نہیں ہوتا۔ آنکھ میں اور کان میں جو قطرے ڈالے جاتے ہیں ڈراپس کے، ان کا جو ذائقہ ہے وہ انسان کے حلق میں محسوس ہوتا ہے، تو اس کو نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے وہ دوائی کے جو انسان کے زخم وغیرہ میں ڈالی جائے اور زخم میں ڈالیں گے تو وہ اندر چلی جائے گی، ظاہری بات ہے جسم کے اندر چلی جائے گی، اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کھانا پینا نہیں کہلاتا۔ اسی طریقے سے انجیکشن لگانا اور ڈرپس لگانا کسی بھی قسم کی ہو، چاہے طاقت والی ہو طاقت والی نہ ہو، اس سے بھی کیا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ فقط یہ طاقت والے ڈرپس میں کچھ وہ کہا کہ اختلاف ہے، صحیح سیسانی نے کہا کہ اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو ہم کھانا پینا نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس سے پرہیز کر لیا جائے، تو یہ کیا ایک اچھی چیز ہے۔ اور اس کے بعد ڈسکشن ہوئی کہ وہ انسان کے جس کے کھانے پینا کا سیٹ اپ جو ہے وہ کوئی اور بنا دیا جائے عارضی طور پہ، اور باقاعدہ اس سے کہا جائے کہ اس کا کھانا پینا اب اسی طریقے سے ہے، چاہے پیٹ میں کوئی ایک نالی اس کی لگا دی گئی ہے، اس سے اس کی خوراک معدے میں پہنچائی جا رہی ہے، یا ناک کے ذریعے سے اس کو خوراک دی جا رہی ہے، کہ جس سے باقاعدہ کھانا پینا کہا جاتا ہے کہ اب اس کے کھانے پینے کا یہی سسٹم ہے، تو اس کے اس سے کیا ہوگا؟ روزہ باطل ہوگا، اور وہ کہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں تو وہ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس کے روزہ اس سے کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے مسئلہ جو ہے وہ انہیلر کا ڈسکس کیا، اور انہیلر میں ہم نے کہا کہ اگر اس کے اندر سے جو گیس بن کے نکلتی ہے اگر وہ فقط سانس کی نالی میں جاتی ہے، خوراک کی نالی میں نہیں جاتی، تو اس سے کیا انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور چیز بھی ابھی یہاں پہ میرے سامنے آ گئی ہے کہ وہ بلڈ پریشر کے کچھ لوگ مریض ہوتے ہیں تو ان کو ایک ٹیبلٹ ڈاکٹر دیتے ہیں، وہ زبان کے نیچے کیا رکھتے ہیں؟ زبان کے نیچے رکھتے ہیں یا کسی اور بیماری کی خاطر، تو اب وہ جو ہے وہ مکس اپ ہو کے ختم ہو جاتی ہے ٹیبلٹ وہاں پہ، یا وہ کیپسول ہے جو رکھا ہے زبان کے نیچے وہ مکس اپ ہو کے ختم ہو جاتا ہے۔ اب آیا اس سے روزہ باطل ہوگا یا باطل نہیں ہوگا؟ تو اس کا قانون بھی وہی ہے کہ اگر وہ لعاب دان کے اندر مکس اپ ہو کے، جس طرح چینی ہے یا ٹافی ہے، وہ مکس اپ ہو کے انسان کے لعاب دان کے اندر وہ گلے سے نیچے چلی جاتی ہے چیز، تو اس سے روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ لعاب دان میں مکس ہو کے نہیں جاتی، بلکہ زبان کے نیچے کچھ ایسی جو ہے وہ وینز اور رگیں بنی ہوئی ہیں کہ وہ ان کے اندر دوائی جاتی ہے، اور وہ جو زبان کی وینز ہیں اسی کے ذریعے سے جا کے وہ انسان کے بلڈ پریشر کو کیا کنٹرول کرتی ہے، تو پھر چونکہ وہ چیز حلق سے نیچے نہیں جا رہی، لعاب دہن کے ذریعے مکس اپ نہیں ہو رہی، تو اس سے کیا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ یعنی یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ کی زبان ہے، زبان کے اندر کوئی آپ انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں یا کوئی چیز لگاتے ہیں جو زبان کے ذریعے سے، زبان کے اندر جو چھوٹی چھوٹی باریک جو نالیاں ہیں ان کے ذریعے سے کیا ہے وہ چیز جا رہی ہے، تو اس سے بھی کیا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا سے اس ثانی دامن اللہ علی نے سوالات کے جوابات میں اس چیز کو لکھا کہ یہ جو ہے وہ میڈیکل سے آپ اس چیز کی تحقیق کروا لیں کہ اگر وہ زبان کے نیچے جو شریانے ہیں یا رگیں ہیں، جو بھی چیز ہے اسی کے اندر وہ چیز مکس اپ ہو رہی ہے، اور اسی کے اندر سے انسان کے بلڈ کو کنٹرول کر رہی ہے وہ چیز، وہ جو ٹیبلٹ ہے، پھر تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ حلق کے اندر جا رہی ہے اور بس وہ منہ کے لعاب دہن میں مکس ہو کے جاتی ہے، حلق کے اندر جاتی ہے، حلق سے نیچے اترتی ہے، تو پھر یہ کھانا پینا ہوگا۔ یہ ایسی ہے کہ منہ میں آپ چینی رکھتے ہیں یا ٹافی رکھتے ہیں تو اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور ناک کے ذریعے سے کوئی بھی چیز اگر آپ پانی وغیرہ لے لیتے ہیں ناک کے ذریعے سے، تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے پانی پیا ہے، لیکن ناک کے ذریعے سے کیا پانی پیا ہے، تو کیونکہ اس کو کھانا پینا کہا جاتا ہے تو اس سے کیا روزہ باطل ہوگا۔ تو یہ پہلی دو چیزیں کیا ہمارے سامنے آ گئیں، کھانا پینا، اور اس کی جو تفصیلات تھیں وہ آپ کے سامنے کیا رکھ دیں۔ اس کے اندر اور چیز نہیں ہے اس میں کے اندر ہے۔ اچھا، تیسری چیز جو ہے وہ جماع ہے، ہم بستری ہے، اس سے کیا روزہ باطل ہو جاتا ہے، چاہے ڈسچارج ہو یا ڈسچارج نہ ہو۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ یہ ڈسچارج ہے، منی کا خارج کرنا اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ، چاہے حلال کے ذریعے سے ہو یا حرام کے ذریعے سے ہو۔ اور اگر انسان کی منی اپنے ارادے کے بغیر کیا خارج ہو، جیسے ہم احتلام کہتے ہیں کہ نیند کے اندر کیا منی خارج ہو جاتی ہے، تو اس سے روزہ کیا باطل نہیں ہوتا، اور نہ ہی فوراً اس سے غسل کرنا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے۔
ٹھیک ہو گیا، یہ 4 چیزیں ہمارے پاس آ گئیں، کھانا پینا، جماع اور استمناء۔ 5ویں چیز جو ہے وہ تقیع ہے، قے کرنا ہے۔ اگر ایک انسان اپنی مرضی سے جو ہے وہ قے کرتا ہے، اگرچہ وہ قے کرنے کی طرف مجبور ہے، اس کی ابھی مجبوری ہے، اگر وہ قے نہیں کرے گا تو اس کے جو معدے میں غذا ہے وہ زہر بن سکتی ہے، اس کو سخت تکلیف ہے، پیٹ میں درد ہے اس کو، تو وہ اپنی مرضی سے قے کرتا ہے منہ میں انگلی وغیرہ ڈال کے، تو اس سے اس کا روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو قے سے روزہ باطل ہوتا ہے، یہ انسان کی اپنی مرضی اور اختیار سے ہو تو پھر روزہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ باطل ہوتا ہے۔ چاہے وہ جو انسان کی اپنی مرضی اور اختیار ہے اس کے پیچھے مجبوری کیوں نہ ہو، کوئی میڈیکل کی مجبوری ہے، کوئی اس کی ایسی مجبوری بن گئی ہے کہ اب اسے الٹی کرنا پڑ گئی ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ قے کرنے کے پیچھے اس کا اپنا ارادہ اور اختیار نہیں ہے، وہ تو نہیں چاہ رہا کہ قے آئے، لیکن وہ قے آ رہی ہے، اس کو خود ہی آ جاتی ہے، تو جو خود بخود قے آ جاتی ہے اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ تو لہذا سفر کے دوران گاڑی میں جو لوگ سفر کرتے ہیں اور ان کو قے آ جاتی ہے، تو چونکہ یہ ان کو اپنی مرضی اور اختیار سے وہ قے نہیں کرتے، وہ آ جاتی ہے، وہ کرتے نہیں ہیں قے، تو اس سے کیا اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ خود قے کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ روزہ باطل ہوگا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ خود جو قے کرنا ہے، یہ اس کے لیے خاص مہارت چاہیے، ہر بندہ جو ہے وہ قے نہیں کر سکتا، چاہے جتنا زیادہ بھی اس نے کھایا پیے وہ ہو۔ آپ کہیں کہ آپ نے زیادہ کھایا پیا، آپ کے پیٹ میں درد ہے تو آپ قے کر دو، نہیں، وہ نہیں کر سکتا قے۔ وہ خاص قسم کے جن لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے منہ کے اندر انگلی ڈالتے ہیں، گلے میں مارتے ہیں، اور پھر ایک ماحول سا بنتا ہے، انہیں قے پھر کر دیتے ہیں، تو یہ لہٰذا یہ قے کرنا جو ہے وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو 5ویں چیز جو مفطرات روزہ میں سے ہے وہ قے کرنا ہے، اور یہ قے کرنا اپنی مرضی سے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اچھا، اسی کے اندر وہ مسئلہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ انسان قے نہیں کرتا بلکہ ڈکار سا آتا ہے، تو ڈکار کے آنے کی وجہ سے جس طرح زیادہ کھایا ہوا ہو تو کچھ ڈکار سے آتے ہیں، تو اس سے روزہ کیا باطل نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ جو ڈکار کی وجہ سے جو مرچیں ہیں، مسالہ ہے، یا کوئی بھی چیز جو کھانے پینے والی ہے، وہ انسان کے اگر منہ میں آ جاتی ہے، حلق سے اوپر آ جاتی ہے، پھر اس کو تھوکنا کیا ضروری ہوگا، اس کو انسان کیا نگلنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر انسان اس کو نگلے گا تو روزہ احتیاط واجب کے طور پہ جو ہے وہ اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، یعنی روزے کو تو مکمل کرے گا قربت مطلقہ کی نیت سے، لیکن بعد میں اس کی کیا کرنی ہوگی؟ قضا بھی کرنی ہوگی۔ کفارہ کے احکام کیا ہے انشاءاللہ وہ کیا بعد میں ڈسکس ہوں گے کل کے درس میں انشاءاللہ۔ اچھا، یہ ہمارے سامنے کتنی چیزیں ہوں گی؟ 5 چیزیں ہوں گی، کھانا پینا، جماع، استمناء، اور 5ویں چیز کیا ہے؟ قے کرنا ہوگی۔ 6ٹھی چیز جو ہے وہ احتقان بالماء جسے کہتے ہیں، کہ لیکوڈ چیز سے، مائع چیز سے کیا ہے؟ حکم لینا۔ جو انسان کا پاخانے کا مقام ہوتا ہے، پاخانے کا سوراخ ہوتا ہے، وہاں سے کوئی لیکوڈ چیز داخل کی جاتی ہے، اور وہ لیکوڈ چیز داخل جب ہوتی ہے تو انسان کے معدے تک پہنچ جاتی ہے، تو معدے تک پاخانے والے مقام سے کوئی چیز اگر پہنچائی جاتی ہے معدے تک انسان کے جس سے اس کی قبض کا مسئلہ ہے، جب کوئی ایشو ہے وہ حل کیا جائے، تو اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ روزہ باطل ہو جاتا ہے، اگر وہ چیز کیا پانی والی ہے، لیکوڈ ہے۔ اگر وہ لیکوڈ نہیں ہے، ایسے وہ معجون ٹائپ چیز ہے، یا کوئی گولیاں بنی ہوئی ہیں، اگر وہ چیز رکھتا ہے، یا صابن کی طرح کی کوئی چیز ہے اس چیز کو رکھا جاتا ہے، تو اس سے کیا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اب اس میں مریض ہے انسان، قبض کا ایشو بن گیا، کوئی ایشو بن گیا، اس سے یہ کام کرنا پڑ گیا، تو اس سے روزہ اس کا باطل ہو جائے گا، اگرچہ اس کام کا کرنا جائز ہوگا، کیونکہ مجبوری میں انسان جو روزہ توڑتا ہے ضرر کو ختم کرنے کے لیے، وہ بعض کا توڑنا اس کے لیے ضروری اور واجب بھی ہو جاتا ہے، تو یہ کام واجب ہوتا ہے بعض کا روزے کو توڑنا اس نیت سے، لیکن اس سے روزہ اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ روزہ اس کا بچ جاتا ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے، بعد میں اس کو کیا کرنا پڑتی ہے؟ قضا کرنا پڑتی ہے۔ اچھا، اس کے اندر وہ چیز شامل نہیں ہے کہ جو فرض کریں خواتین کیا ہے کوئی لیکوڈ یا کوئی دوائی وغیرہ یوز کرتی ہیں اپنے جو ہے وہ مقام میں، جو مقد کا مقام نہیں ہے، دیگر مقام میں داخل کرنے کے لیے، تو اس سے کیا روزے کو کوئی ایشو نہیں ہے، اس سے روزہ کیا باطل نہیں ہوتا۔ 7ویں چیز جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول یا اہل بیت علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ جھوٹی بات کیا ہے؟ منسوب کرنا، چاہے اس جھوٹی بات کا تعلق جو ہے وہ فقہی احکام سے ہو، یا فضائل سے ہو، یا مصائب سے ہو، یا کوئی اخلاقی بات ہو، اگر اس کو جو ہے وہ اہل بیت کی طرف منسوب کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے، جیسے بہت سارے ذاکرین حضرات ہیں یا واعظین حضرات ہیں کہ جو اپنی طرف سے چیزیں بنا کے اہل بیت علیہ السلام کی طرف یا اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ بات تو اچھی ہے، جب بات اچھی ہے تو یقیناً کیا وہ کہہ سکتے ہیں اس طریقے سے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہا یا نہیں کہا، تو یہ چیز جھوٹ ہوتی ہے، اس سے بھی روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے۔
لیکن اگر ایک انسان کا مقصد جو ہے وہ جھوٹ بولنا نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ سچ ہی بیان کر رہے، اسے اس بات کا اطمینان ہے کہ امام صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے اور انہوں نے ایسا کیا فرمایا ہے، اپنی طرف سے وہ صحیح بیان کر رہے، لیکن بعد میں تحقیق وغیرہ ہوئی تو پتہ چلا کہ بھی ایسی تو کوئی روایت ہی نہیں تھی، یہ تو اگر روایت تھی تو وہ جھوٹی روایت تھی، تو اس سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ یعنی اس میں باقاعدہ انسان کی نیت کو جو ہے وہ داخل ہے، کہ انسان اگر جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے اور باقاعدہ اس کی نیت میں یہ چیز ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر جو ہے وہ اس سے کیا ہو جائے گا، روزہ باطل ہوگا۔ اچھا یہ تو بہت کم ہوگا، یعنی ایسا میرے خیال میں کہ بہت ہی کم لوگ ہوں گے کہ جو اس طریقے سے سوچتے ہوں کہ ہم جھوٹ بنائیں اور اہل بیت کی طرف منسوب کر دیں، ایسے حالات کم ہوں گے۔ جو عام طور پہ چیز پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی طرف ایک روایت اور حدیث منسوب کی جاتی ہے اور اس کا اسے یقین نہیں ہوتا کہ آیا ایسا امام نے فرمایا بھی ہے یا نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جتنی بھی کتابیں روایات اہل بیت علیہ السلام کی لکھی گئی ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر جو غیر معصوم راویوں نے روایت لکھی ہے اس کو امام علیہ السلام نے جو ہے وہ ارشاد بھی فرمایا ہو اور وہ روایت کیا ہے امام کی ہو بھی سو، یہ چیز کیا ہے ضروری نہیں ہے۔ جب تک کیا ہے انسان اس میں تحقیق نہ کرے، سند وغیرہ اس کی چیک اور مصادر وغیرہ چیک نہ کرے، تب تک یہ یقین نہیں ہوتا۔ تو ایک عام انسان ہے، اس نے اس کے اندر پوری تحقیق نہیں کی ہوئی کسی روایت کے اندر، تو اب وہ اس کو کیسے نقل کرے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تو ہم کہیں گے کہ آپ کو یقین ہے کہ امام نے فرمایا ہے؟ کیا یہ جو غیر معصوم راویوں نے بیان کیا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے تحقیق کر لی؟ وہ کہتے نہیں میں نے تحقیق نہیں کی، پھر ہم اسے کہیں گے ہاں پھر آپ معصوم کی طرف اس کو نسبت نہ دیں، آپ اس کو نسبت دے دیں راوی کی طرف یا کتاب کی طرف نسبت دے دیں۔ آپ کہیں کہ کتاب الکافی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، یا حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ امام نے کیا فرمایا، یوں کر کے بیان کریں گے تو پھر کیا ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ کی طرف ڈائریکٹ نسبت دے دیں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا، روزہ باطل ہو جائے گا۔ اچھا اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ بھی ڈسکس کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کچھ لوگ کیا غلط پڑھتے ہیں بالکل، تو اگر ان کی یہ نیت ہے کہ یہ جو غلط میں پڑھ رہا ہوں، انہیں پتہ ہے کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں، ہم کہیں کہ بھی کیا یہ غلط قرآن اللہ نے نازل کیا تھا جو تم غلط پڑھ رہے ہو؟ وہ کہے کہ نہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، اللہ نے تو صحیح قرآن نازل کیا ہے، پھر اس کا روزہ اس سے باطل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہ ضد میں آ جائے اور کہے کہ نہیں ایسی قرآن اللہ نے نازل کیا جو میں غلط پڑھ رہا ہوں، تو پھر تو ظاہری بات ہے یہ اللہ کی طرف ایک ایسی بات کی نسبت دینا ہے کہ جو جھوٹی ہے بات، تو اس سے اس کا روزہ کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اسے کہیں کہ یہ آپ کی ایگو کا مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ غلط پڑھ رہے ہیں تو آپ کم از کم یہ نیت نہ کریں کہ یہ اللہ نے جو نازل کیا ہے وہ بھی غلط ہے جسے آپ پڑھ رہے ہو غلط طور پہ، نہیں ایسا آپ نہ سمجھے، آپ کہیں کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں اور اللہ نے کیا صحیح اس کو نازل کیا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا کیا نقطہ ہے، ممکن ہے کہ بعض افراد ایسا سوچتے ہوں کہ جیسا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں ویسا ہی کیا اللہ نے نازل کیا، اور انہیں پتہ بھی ہو کہ ہم غلط پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی طرف کیا ہے ایک غلط نسبت ہو جائے گی۔ تو یہ کیا ہے، 7 چیزیں کیا ہے ہمارے سامنے ہو گئیں۔ اچھا 8ویں جو چیز ہے کہ گرد و غبار اور جو دھواں ہے یہ کیا ہو، غلیظ ہو، یعنی گرد و غبار بھی باریک نہ ہو کہ جو انسان کے سامنے ہو تو دوسرا بندہ اس سے نظر آ رہا ہو، نہیں وہ گاڑی قسم کی جو گرد و غبار ہوتی ہے کہ دوسرا بندہ ہی کیا اس سے نظر نہیں آتا۔ اسی طریقے جو دھواں ہے وہ ہلکا دھواں نہیں کہ جو جس طرح سگریٹ کا دھواں ہے یا کوئی فرض کریں چولہا جلائے وہ دھواں نہیں، جو ایک گاڑھا دھواں ہوتا ہے، جیسے ٹائر وغیرہ روڈ کے اوپر جلائے جاتے ہیں تو اس کے گاڑھا دھواں ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا اگر ایک دھواں انسان اپنی ارادے اور اپنی مرضی سے کیا ہے انسان اپنے پیٹ میں داخل کرتا ہے، یہ ایسی جگہ سے گزرتا ہے کہ انسان کو پتہ ہے کہ یہ دھواں اس کے اندر چلا جائے گا، تو پھر یہ انسان کے لیے اندر لے کر جانا یہ کیا جائز نہیں ہوگا۔ اور اس میں دھوئیں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ چاہے وہ آٹے کا دھواں بھی ہو سکتا ہے، فرض کرو جو چکی وغیرہ کا کام کرتے ہیں تو یہ ایک شدید قسم کا کیا ہے وہ گرد و غبار آٹے کی بنتی ہے کہ جو انتہائی گاڑی ہوتی ہے کہ دوسرا بندہ کیا اس سے نظر نہیں آ سکتا، تو اس کو بھی انسان اگر حلق سے نیچے اتارتا ہے تو اس سے کیا ہے روزہ انسان کا باطل ہو جائے گا۔ قانون وہی رہے گا کہ انسان اپنی مرضی اور اختیار سے ایسا کرے، یا اس کو پتہ ہو کہ میں اگر یہاں سے گزروں گا تو یہ چیز کے اندر چلی جائے گی، اس کی مرضی اور اختیار سے ایسا ہو تو پھر اس سے کیا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اور اگر اس کی مرضی اور اختیار سے ایسے نہ ہو، ایسے کوئی آندھی وغیرہ چلی، ہوا چلی اور اس کے وہ چیز اندر چلی گئی، دھواں وغیرہ چلا گیا، تو اس سے روزہ کیا باطل نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی صحیح سے ثانی سے پوچھا گیا اور وہ ڈسکس کیا گیا کہ
جو کھانا وغیرہ بنایا جاتا ہے اور وہ ڈھکن جیسے کھولا جاتا ہے تو وہاں سے بخارات اٹھتے ہیں اور ایک باقاعدہ جو بھاپ ہے وہ بنی ہوئی وہ اٹھتی ہے، تو کیا اس سے روزہ باطل ہوتا ہے یا اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے؟ تو صحیح ثانی نے یہ فرمایا کہ بخارات سے جو ہے وہ روزہ باطل نہیں ہوتا، چاہے وہ بخارات بڑے گاڑے قسم کے ہوں اور بڑے گہرے قسم کے ہوں، اس سے بھی کیا ہے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ 8 چیزیں ہیں کہ جو روزے کے لیے ہیں، چاہے وہ روزہ مستحب ہو، واجب ہو، کوئی بھی ہو، 8 چیزیں یہ ایسی ہیں کہ جس سے روزہ کیا ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ ان 8 چیزوں کو ہم گن لیتے ہیں۔ پہلی 2 چیزیں وہی کھانا پینا تھی جس کی ہم نے تفصیلات بیان کی، تیسری چیز جماع تھی، چوتھی چیز استمناء تھی، اور 5ویں چیز کیا تھی، تقیّد تھی، قے کرنا، اور چھٹی چیز 5ویں چیز قے کرنا تھی، اور چھٹی چیز جو ہے وہ احتقان، اور لیکوڈ چیز جو ہے وہ حقنہ لینا، یعنی مقت کے مقام سے لیکوڈ داخل کرنا جو انسان کے معدے تک پہنچ جائے۔ 7ویں چیز جو ہے وہ اللہ پہ یا رسول پہ یا آل محمد علیہ الصلوات والسلام ان کے اوپر کیا ہے، جھوٹ بولنا، یہ 7ویں چیز ہے۔ اور 8ویں چیز ابھی جو ہم نے ڈسکس کی کہ ایسی گرد و غبار یا ایسا دھواں جو غلیظ ہوتا ہے، جو گاڑھا پن ہوتا ہے جس کے اندر، اس کو اگر انسان اپنی مرضی سے اپنے ارادے سے کیا ہے اندر لے کر جاتا ہے تو اس سے بھی کیا ہے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یہ 8 چیزیں ہیں جو تمام کیا ہے چیزوں کے لیے۔ اب یہاں سے یہ چیزیں ہمارے سامنے واضح ہوتی ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے روزہ باطل ہوتا ہے، لیکن اس سے کیا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ یعنی اگر میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں اور اس میں وہ ہم بستری انہوں نے نہیں کرنی اور کوئی منی وغیرہ بھی خارج نہیں ہوگی، تو ان کے ملنے سے جو ہے وہ اس طرح کا آپ کہیں کہ روزہ باطل ہو جائے، نہیں، ایسی چیز نہیں، اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے انسان کے داڑھ وغیرہ سے، دانتوں سے خون نکلتا ہے، یا انسان خود نکلواتا ہے داڑھ وغیرہ، اس سے خون نکلے گا، تو اس سے بھی کیا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے خوشبو کا جو استعمال ہے، پرفیوم کا استعمال ہے، اس سے بھی کیا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے تیل کی مالش کرنا ہے، مہندی لگانا ہے، اس سے بھی کیا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ سرمے کا جو استعمال ہے، سرما پہننا ہے، اس سے بھی کیا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے پانی میں کیا ہے ڈبکی لگانا، جیسے الارتماس فی الماء کہتے ہیں کہ پورے سر کو پانی میں ڈبونا، اس سے بھی کیا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ ہاں، ان میں سے کچھ چیزیں مکروہ ہیں، جیسے یہ جو پانی میں ڈبکی لگانا ہے، یہ صحیح سے ثانی دامزل العالی کے مطابق مکروہ فعل ہے۔ اور مکروہ کیا مطلب، روزے میں مکروہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ روزے کا ثواب اس کا کیا ہو جاتا ہے، تھوڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں کیا مکروہ ہیں، کہ انسان کیا ہے پانی میں کیا ڈبکی لگا دے، لیکن اس سے کیا روزہ کیا باطل نہیں ہوتا۔ اور اسی سے فرض کریں ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اگر آپ روزے کی حالت میں دانتوں کو صاف کرتے ہیں ٹوتھ پیسٹ لگا کے، کیا اس سے روزہ باطل ہوتا ہے؟ نہیں، اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اور اس میں وہی اصل بات کیا ہوتی ہے کہ وہ جو ٹوتھ پیسٹ ہے اس کے ذرات اور وہ جو مادہ ہے وہ حلق سے نیچے نہیں جانا چاہیے، اگر وہ حلق سے نیچے نہیں جا رہا تو دانت صاف کرنے سے کیا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ 8 چیزیں تھیں۔ اس کے علاوہ جو 2-3 چیزیں اور ہیں کہ جس کا تعلق فقط ماہ رمضان کے روزوں سے ہے یا ماہ رمضان کے قضا روزوں سے ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں ڈسکس کریں گے، اور اسی میں کفارہ کے اور کوشش ہوگی کہ جو فدیہ کیا کام ہے وہ بھی کیا ہے ساتھ ہی ڈسکس ہو جائیں۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ موجودہ درس کے متعلق اگر کسی کے پاس سوالات ہوں تو وہ ہمارے سامنے رکھیں تاکہ استفادہ سب ہو۔